अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। आज इंतहाई दिलचस्प मौजू पे हम बात करेंगे। पूरी दुनिया में सहाफ़त जो है उसको जो रियासतें हैं, जो ममालिक हैं, उसका एक इंतहाई अहम सतून तस्वुर किया जाता है। और पाकिस्तान में भी सहाफ़त की तारीख़ ख़ासी पुरानी है। पाकिस्तान बनने से पहले भी यहाँ पे मामलात रिपोर्ट हुआ करते थे, और पाकिस्तान बनने की जो सियासी तहरीक थी या जो बर-ए-सग़ीर की तक़सीम की सियासी तहरीक थी, उसमें उस वक्त के सहाफ़ती इदारों का कलीदी किरदार रहा है। अगर हम दुनिया में देखें तो दुनिया में कुछ इलाक़ाई ज़बानें ऐसी भी हैं, कुछ कॉन्टिनेंटल लैंग्वेजेस ऐसी हैं कि हम जब उनको देखते हैं तो वो पूरी दुनिया में समझी जाती हैं, और उनकी तरवीज, उनकी उस ज़बान में सहाफ़त की तरवीज बहुत बड़े पैमाने पे हो रही होती है। मिसाल के तौर पे अंग्रेज़ी सहाफ़त पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया उसको समझती भी है, उससे उस पर इंटरेस्ट भी लेती है। इसी तरह अगर हम अरबी ज़बान की बात करें तो अरबी में भी बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं जो बैनुल-अक़वामी सतह पर सहाफ़त कर रहे हैं, और जो वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड इदारे हैं, मिसाल के तौर पे BBC की बात करें या CNN की बात करें, तो वो उनके कंपैटिबल जाके अपनी एक साख बना चुके हैं। यहाँ पे अब सवाल ये है कि जब हम उर्दू ज़बान की बात करते हैं, उर्दू ज़बान भी दुनिया की बड़ी ज़बानों में इसका शुमार होता है। उर्दू ना सिर्फ पाकिस्तान में बोली और समझी जाती है, बल्कि उर्दू हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में भी बोली, समझी, लिखी, पढ़ी जाती है। इसी तरह बांग्लादेश में भी बोली, समझी, लिखी, पढ़ी जाती है। और इवन जो वो ममालिक जिनमें फ़ारसी बोली जाती है, उनमें भी उर्दू के समझने और पढ़ने वाले ख़ासी तादाद में मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये है कि उर्दू सहाफ़त को वो मकाम हासिल क्यों ना हो सका जो अंग्रेज़ी सहाफ़त को हासिल है, या जो इसके पैरेलल दूसरी ज़बानें हैं, मिसाल के तौर पे जो अरबी है उसको हासिल है। हम ये देखते हैं कि जो अंग्रेज़ी के जरीदे या अखबारात हैं वो कई सदियों से निकल रहे हैं, और वहाँ पे कभी कम ही ऐसा होता है, ये सुनने में आया हो कि ये बहुत बड़ा अखबार या बहुत बड़ा मैगज़ीन बंद होने जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में या भारत में उर्दू से मुताल्लिक़ जो इदारे रहे हैं वो आकर उन्होंने काम किया, लेकिन फिर उसके बाद वो बंद होते गए। बहुत से अखबारात ऐसे हैं एक वक्त में जिनका बहुत नाम हुआ करता था, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ उनको बंद होना पड़ा। इसकी वजूहात क्या हैं? उर्दू सहाफ़त की वो तरवीज क्यों नहीं है? उर्दू सहाफ़त को वो मकाम हासिल क्यों नहीं हो सका है? उर्दू सहाफ़त में उस तरह लोगों का स्पॉन्सरशिप क्यों नहीं आती है? उर्दू सहाफ़त की रीच क्यों नहीं बढ़ पाई है? ये बहुत से सवालात हैं जिस पे हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। बरतानिया से भी हमारे साथ मौजूद हैं ग़ुलाम हुसैन अवान साहब, 92 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ़ हैं, UK चैप्टर के। बहुत शुक्रिया आपका ग़ुलाम हुसैन अवान साहब। वजाहत अली ख़ान साहब हैं, सेक्रेटरी PJA हैं, ये भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया वजाहत साहब। आपका फ़रीद कुरैशी साहब, सेक्रेटरी प्रेस क्लब हैं बरतानिया में, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। ग़ुलाम हुसैन अवान साहब, आपकी तरफ आएंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। आपको बुनियादी रीज़न क्या मालूम होती है या क्या नज़र आती है जब हम उर्दू सहाफ़त की बात करते हैं? इसकी तरवीज या इसकी अशात या इसका उस तरह मकाम नहीं बन पाया जो शायद अंग्रेज़ी का है या एक दो दीगर ज़बानों का है। बहुत शुक्रिया आपका फैसले बात। तब पहले बात तो बताऊँ कि बरतानिया के अंदर हमारे साथ जो सबसे सीनियर जर्नलिस्ट हैं वजाहत अली खान साहब मौजूद है, वो आपको इस पर तफसील से रोशनी डालेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जब यहाँ पर लोग मूव होना शुरू हुए बरतानिया के अंदर 60 की दहाई में, तो उस वक्त ज़ाहिर है यहाँ पर कोई ऐसा सोर्स नहीं था कि लोगों को पाकिस्तान के मुतालिक जो है वो ज़ाहिर इंटरनेट भी नहीं होता था कि डेली टू डेली जो उनको खबरें मिले यहाँ पर। तो फिर जो है वो उसके बाद सबसे पहले जो है वो 70 की दहाई के अंदर जंग अखबार का यहाँ से आगाज़ हुआ, तो लोगों को जो है वो फिर यहाँ पर खबरें मिलना शुरू हुई कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। और वो जंग ही वाहिद अखबार था उस वक्त जो कि यहाँ पर लोगों को पाकिस्तान के हालात के मुतालिक जो है वो बताता था। अब उसके बाद जंग अखबार अभी तक जो है वो चल रहा है, लेकिन उसकी जो व्यूवरशिप है, जो उसकी नाज़रीन है वो कम होते जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जो पढ़ने वाले हैं उर्दू को वो दुनिया से भी जा रहे हैं, और अब जो है वो इंटरनेट का दौर आ गया है। जो नई नस्ल है, जो दूसरी नस्ल है, वो अखबारात और इनको जो है वो इंटरनेट या मोबाइल टेलीफोन पर पढ़ती है। तो एक तो जो प्रिंट सहाफ़त है बरतानिया के अंदर खास तौर पर मैं जिक्र करूँगा कि यहाँ पर वो तंज़ली का शिकार है, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का रोज़गार भी छिना इसकी वजह से। और फिर जब ये मीडिया आया है तो फिर सारा बहुत सारे लोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ माइल हैं। और दूसरी बात यह है कि जो लोग
یہاں پر پڑھنے والے ہیں وہ بھی ظاہر کم ہو رہے ہیں، اور جو نئے لوگ ہیں وہ ان کا جو دھیان ہے زیادہ انگلش میڈیم یہاں پر جو ہے اس کی طرف ہے، اور دوسرا پاکستان کے حالات کی جو لمحہ بلمحہ خبریں ہیں وہ انہیں میڈیا کے ذریعے جو ہے ملتی رہتی ہیں، اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے. تو اس وجہ سے لوگوں کا جو کہہ لیں کہ توجہ ہے وہ کم ہو رہی ہے پرنٹ میڈیا سے، خاص طور پر برطانیہ کے اندر. تو جس کی وجہ سے یہ وہ مقام حاصل نہیں کر سکا یہاں پر جو اردو صحافت ہے جو کہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ پاکستان سمیت جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے بھارت اور بنگلہ دیش، وہاں پر بھی پہلے اردو پڑھی بھی جاتی تھی، اخبارات بھی تھے، آج بھی ہیں انڈیا کے اندر اردو کے اخبارات. اور اب برطانیہ کے اندر چھوٹے چھوٹے اخبارات رسائل یہاں پر ہیں، لیکن جو مین اخبار ہے وہ اگر کہا جائے کہ جنگی اخبار ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی صحیح ہے. اچھا، میں وجاہت صاحب سے جاننا چاہوں گا. وجاہت صاحب، ایک تو یہ اخباروں کا معاملہ ہے، دوسرا جو ذرائع ابلاغ ہیں، ظاہر ہے اس میں زبان کی تو بہت اہمیت ہے. اگر ہم دنیا کو دیکھیں تو اردو کا نمبر خیال چوتھا پانچواں آتا ہے بڑی زبانوں میں. اس سب کے باوجود ابھی ایک جو بات کی غلام حسین عوان صاحب نے کہ کیا ریزن ہے کہ اب لوگوں کا انٹرسٹ کم ہو گیا ہے اخبار پڑھنے میں، کیا اردو کے جو صحافتی ادارے ہیں انہوں نے ود دی پیسج آف ٹائم اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کیا، نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کیا، یا اردو کی سے متعلق جو تعلیم ہے، اردو لکھنا، اردو پڑھنا، اردو بولنا، اس پہ کام نہیں کیا گیا پچھلی 2 دہائیوں میں؟ آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے وجاہت صاحب؟ جی بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بالکل صحیح کہا، اردو ایک بہت بڑی زبان ہے، زبان کی حد تک ہم سمجھیں، لیکن اگر آپ ٹاپ 100 لینگویجز بائی پاپولیشن دیکھیں تو اس کا 20واں نمبر ہے دنیا کی زبانوں میں. اور یہ کروڑوں کی تعداد میں، کہہ لیں آپ 88 یا 90 ملین لوگ اس کو بولتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. ایون مڈل ایسٹ میں آپ دیکھ لیں، جو عربی بولنے والے ممالک ہیں، خاص کر جو یہ ایمریٹس کے جو جتنے بھی کنٹریز ہیں ان میں اور کویت میں بھی، وہ عربی بولتے ہیں لیکن اردو کو فلموں کے ذریعے سمجھتے ہیں. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے اپنی زبان کو پاپولر کیا ہی نہیں، نہ اس طرف توجہ دی. آپ دیکھیں کہ دنیا کے جتنے سبجیکٹس ہیں ان میں ہمارا کتنا کام ہے اردو میں. اگر انگلش سب سے بڑی زبان ہے تو اس کا مطلب آپ صاف ظاہر ہے کہ اس میں تمام سائنس کے جو سبجیکٹس ہیں وہ سارے انگلش میں ہیں، تو اس وجہ سے وہ انگلش ہی بولی جائے گی یا سمجھی جائے گی. ہماری بدقسمتی ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے، آپ دیکھیں کہ پنجاب جو صوبہ ہے ہمارا، یہ 12 یا 13 کروڑ عوام کا صوبہ ہے جہاں پہ پنجابی بولی جانی چاہیے اور بولی بھی جاتی ہے. لیکن اب جو پچھلے 15-20 سال سے ایک روش ہے کہ جو پنجابی گھرانے ہیں وہ بھی اردو ہی بولتے ہیں، اور پنجابی کا ایک بھی اخبار پاکستان میں، پورے پاکستان میں یا پنجاب میں کہہ لیں، ایک بھی اخبار پنجابی کا نہیں ہے. نہیں، اس پہ میں آپ کو کریکٹ کروں گا وجاہت صاحب. ایک اخبار نکل رہا ہے ابھی بھی پولیکھا کے نام سے. وہ پوسٹ، جی بلیکھا، وہ مدثر اقبال بٹ صاحب ہمارے دوست ہیں، وہ نکالتے ہیں. میں وہی کہنے لگا تھا کہ ایک اخبار کے سوا اس کو بھی وہ مالی تعاون حکومت کی طرف سے یا مختلف جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کی طرف سے وہ نہیں ملتا. جی تو اردو کا بھی یہی المیہ ہے کہ ہم نے اس کو زبان کی طرح دنیا میں روشناس ہی نہیں کروایا. اب غلام حسین عوان صاحب برطانیہ کی بات کر رہے تھے کہ ایک نسل جو ہماری نسل ہے، اس کے بعد کوئی جو ہماری یہاں پہ بورن نسل ہے وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے اردو کا، اور اخبارات بھی اب اردو کے معدوم ہوتے جا رہے ہیں. جو 1-2 اخبارات ہیں وہ بھی اتنی قلیل تعداد میں نکلتے ہیں کہ وہ عام لوگوں تک پہنچتے ہی نہیں. اب انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، لیکن جو پرانی نسل ہے ہم سے پرانی، ان کو تو انٹرنیٹ اوپن کرنا بھی نہیں آتا. تو اردو کا تو یہ المیہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ المیہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، لیکن ایک اور بات بھی جو بڑی سنگین ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کا کوئی بھی میڈیا انٹرنیشنل نہیں ہے، کوئی میڈیا ہاؤس انٹرنیشنل نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر یو کے میں ایک آفس بنا لیا یا امریکہ میں ایک آفس بنا لیا تو ہم انٹرنیشنل ہو گئے. ہم انٹرنیشنل اس طرح نہیں ہوتے. ہمارے جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہاں پہ اردو کی کتنی تعلیم دی جاتی ہے.
یہ اردو بولنا، خبریں اردو میں ہونا یا اور باتیں اردو میں ہونا یا ٹاک شو ہونا، وہ اردو کی تعلیم نہیں ہوتی. ہم نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی کہ ایک اردو کا ایسا پروگرام کیا جائے جس میں کوئی اردو کی ٹیچنگ دی جائے. یا اردو لکھنے والے اب بہت کم ہو گئے ہیں. پہلے جو پرانے صحافی ہوتے تھے وہ ایک ہی وقت میں ادیب بھی ہوتے تھے، شاعر بھی ہوتے تھے اور صحافی بھی ہوتے تھے. آپ پرانے اخبارات نکال کے دیکھ لیں، اس میں آپ کو ادبی روش زیادہ. کیا وجہ صاحب آپ نے کیا بات کر دی. یہاں تو پھر شورش کاشمیری بھی یاد آتے ہیں، یہاں پہ پھر فیض بھی یاد آتے ہیں، یہاں تو بڑے بڑے واسطر بھی یاد آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ یہاں پہ پھر یاد آتے ہیں. مولانا ظفر علی خان ہیں، وہ تو خیر اسکالر ٹائپ لوگ تھے نا، وہ صحافی بھی تھے اور اسکالر بھی تھے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ صحافی بھی رہے اور انٹلیکچوئل بھی رہے، اور اب یوں ہیں وہ صرف صحافی ہیں. اور ویڈیو رسپیکٹ جس طرح کے القابات سے معاشرے کے اندر ایک صحافیوں کے خلاف ایک نفرت پیدا کر دی گئی ہے، وہ بھی ایک بہت المیہ ہے. تو یہ ایک وجہات سے بڑی انٹرسٹنگ گفتگو چل رہی ہے. I'm sorry to cut you off. ایک المیہ یہ بھی ہو گیا ہے کہ ہماری صحافت میں ہر کوئی آ سکتا ہے. یعنی میں اگر ڈاکٹر بننا چاہوں جی بہت پاپڑ بیلنا چاہے، اب میں بن نہیں سکتا، مجھے تو نزدیک سے گزرنے نہیں دیں گے. یا میں وکیل بننا چاہوں، لیکن صحافت ایسا پیشہ ہے کہ اس میں ہر کوئی آ سکتا ہے. چاہے کوئی مٹھائی کی دکان ہے کسی کی، وہ بھی آ سکتا ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں پہ ایک چینل، کسی کا میں نام نہیں لیتا، ایک چینل پہ لوکل رپورٹنگ انہوں نے بند کر دی ہے کہ کوئی لوکل رپورٹنگ نہیں ہوگی اس چینل پہ. وہ کیوں؟ کہ ان کو یہ پتہ چلا کہ ہمارا جو رپورٹر ہے یا ہمارا نمائندہ ہے اس کو تو اردو بھی لکھنی نہیں آتی. وہ 10 لائنیں لکھتا ہے تو 15 غلطیاں کرتا ہے اس میں. انہوں نے وہ بند ہی کر دیا اور پچھلے 2 سال سے بند ہے. میں وجاد صاحب، وہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ پہلے ہم جائیں تو بہت شاندار ہمیں نظر آتے ہیں مولانا ظفر علی خان سے، تو وہ اردو سے متعلق غالب کا شعر ہے کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. تو جو ہم ماضی دیکھتے ہیں تو بہت تابناک، بہت روشن، اور آگے دیکھتے ہیں تو معیار بہت گرتا جا رہا ہے. ایک بریک کے بعد کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. فرید قریشی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیکریٹری ہیں پریس کلب کے برطانیہ کے. بہت شکریہ فرید صاحب آپ کا. فرید صاحب، ہم بات کی کر رہے ہیں کہ جو اردو صحافت ہے اس کو وہ پذیرائی کیوں نہیں مل پا رہی، اور وہ ادارے یا وہ لوگ جو صحافت سے وابستہ ہیں انہوں نے اردو صحافت کی ترویج کے لیے ویسے اقدامات کیوں نہیں اٹھائے کہ اردو کا بھی کوئی ادارہ بی بی سی کے مقابلے کا ہوتا، CNN کے مقابلے کا ہوتا یا الجزیرہ کے مقابلے کا ہوتا. دیکھیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. میری رائے میں سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر بات کی جائے تو جو بزنس ماڈل ہے ہمارے چینلز کا، اخبارات کا، میڈیا ہاؤسز کا، وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے ترقی یافتہ ممالک سے. اگر آپ برطانیہ کی مثال لیں تو یہاں پہ آپ کو اشتہارات کی اگر بات کریں تو چینلز جو ہے وہ اسی سے ظاہر اپنے اخراجات پورے کرتے ہیں. تو ان کا ایک باقاعدہ طریقہ کار ہے، اور چینلز کو جو ہے اس کے لیے کسی بھی سیاسی جماعت کو یا کسی نظریے کو یا کسی فرقے کو کوئی کوریج دینے کی یا ان کو خوش کرنے کی، ان کی رضامندی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک تو وہ بزنس ماڈل جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر، کہ جس سے سب کو فیئر شیئر ملے ان کی ریٹنگ کے حساب سے. اور دوسری چیز جو ہے، جو ہماری اپنی صحافی جو برادری ہے اس کے اندر جو صحافی تنظیمیں ہیں ان کا رول بھی بہت اچھا نہیں ہے. جو صحافی یونینز ہیں ان کا رول بھی اچھا نہیں ہے. اس میں بھی بہت ساری بہتری کی ضرورت ہے اور گنجائش بھی موجود ہے. میرا خیال ہے ان چیزوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور صحافیوں کی اپنی صفوں کے اندر جو بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس پیشے کو بدنام کیا، اس مقدس پیشے کے اوپر جن کی وجہ سے حرف آتا ہے، ان کا بھی محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. اور محاسبہ جہاں پہ پیمرا جیسے ادارے کر سکتے ہیں وہاں پہ صحافی تنظیمیں خود بھی کر سکتی ہیں. تو ان چیزوں کی میری رائے میں بڑی اشد اور فوری ضرورت ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا غلام حسین اعوان صاحب، اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر ہم جاتے ہیں بعض جگہوں پہ تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آسان اردو میں بات کریں. مطلب اگر آپ اردو تھوڑی بہتر بول لیتے ہیں تو لوگوں کو وہ بھی سمجھ نہیں آتی ہے. لیکن صحافت میں جو اقدار ہیں، بالخصوص اخلاقی اقدار ہیں، ان کا عمل دخل، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اردو صحافت ہو رہی ہے دنیا بھر میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، وہ اسی طرح ایتھکس کا خیال رکھتے ہیں جس طرح شاید انگریزی والے رکھتے ہوں یا عربی والے رکھتے ہوں یا دیگر زبانوں والے؟
نہیں بالکل ٹھیک. آپ نے دیکھیں اگر آپ بعض اوقات جو ہے وہ آپ کو صحافت کے اندر ایسے الفاظ کا بھی چناؤ کرنا پڑتا ہے کہ آپ جو کہ آپ کو اسی زبان میں سمجھ آئیں گے. اب اگر آپ بالکل ہی بعض معاملات کے اندر سادہ بات کریں گے تو وہ شاید سمجھ بھی نہ آئے. اور اس لیے ہمارے ساتھ میں کہوں گا کہ برطانیہ کے اندر جو اردو صحافت کی سب سے زیادہ خدمت کر رہے ہیں اس وقت وہ وجاہت علی خان صاحب بھی ہیں. ان کے کالم جو ہے وہ بڑے بڑے اخبارات میں بھی چھپتے ہیں, جنگ میں بھی, اس کے علاوہ پہلے خبریں میں بھی لکھتے تھے. تو ان کا کالم پڑھ کے بھی بہت سارے لوگ ہمارے جیسے سیکھتے ہیں, کیونکہ ان کی اردو کے الفاظ کا چناؤ اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اسی طرح اگر ہمارے لوگ جو ہیں وہ اسی طرح لکھتے جائیں گے تو اس سے جو ہے وہ لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملے گا. تو یہ میرے خیال سے اردو جرنلزم جو ہے یہ صحافت کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا اردو کو بھی خدمت کرتی ہے کہ بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ آپ اگر شاید کتابوں میں نہ اس طرح پڑھتے ہوں, لیکن جب آپ کسی کالم کے اندر یا خبر کے اندر ایسے الفاظ کو آپ کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو یقیناً آپ کی ویکیبلری بھی بڑھتی ہے اور آپ کو سیکھنے کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے. اور جس طرح آپ ایک لفظ بولوں گا جیسا طوائف الملوکی ایک لفظ ہے, تو عام طور پہ لوگوں کو نہیں اس کی سمجھ آتی کہ یہ لفظ جو ہے وہ کن موقعوں پر استعمال ہوتا ہے یا کہاں پر ہوتا ہے. تو اگر آپ کو کوئی اخبار کے اندر اپنے کالم کے اندر یا خبر کے اندر اس طرح کا جو الفاظ ہے وہ لکھے گا تو پھر آپ کو سمجھ لگ جائے گی کس پرائے میں لکھا ہوا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. اسی طرح بہت سارے اور بھی الفاظ ہیں, اور میرے خیال سے برطانیہ کے اندر چونکہ اخبارات کی بھی کمی ہے, جیسے میں نے بتایا کہ جنگ اخبار ہے, اس کے علاوہ اوصاف اخبار ہے, پھر نیشن ہے, یہ 3-4 بڑے اخبار ہیں جو یہاں پر چھپتے ہیں, لیکن روزنامہ صرف جو ہے ان میں سے جنگ ہی ہے. تو اس کے اندر جو کالم نگار بھی لکھتے ہیں یا جو خبریں لکھی جاتی ہیں جو ہمارے پرانے جنہوں نے جرنلزم پڑھی ہوئی ہے وہ جو لوگ لکھتے ہیں, تو یہ ایک صحافت کی بھی خدمت ہے. اور جو جونیئر جو نئے جرنلسٹ آتے ہیں ان کو بہت سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو مواقع ہمارے پاس کم ہے, لیکن اس طرح کی جو بھی اخبارات میں سینئر لوگ لکھتے ہیں تو میرے خیال سے ہمیں تو سب کو اس سے بہت سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور میرے خیال سے اگر یہاں پر جو ہمارے پاکستان کے اندر اخبارات نکلتے ہیں, اگر سب لوگ یہاں پر اخبارات کو یہاں سے بھی نکالیں تو میرے خیال سے یہ ایک ہماری کمیونٹی کا بھی فائدہ ہے. اور اس کے علاوہ ہم جو لوگ ہیں اردو سے لوگوں کا لگاؤ بھی رہے گا اور اردو کی زبان کو جو ہے وہ ترویج بھی ملے گی بیرون ممالک میں. صحیح ہے. اچھا وجاہت علی خان صاحب, اردو سے متعلق آپ کی کیا آبزرویشن ہے کہ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں وہ اردو سے اتنے نابلد ہیں یا پاکستان میں رہنے والے بھی اتنے ہی نابلد ہیں؟ جی پاکستان میں رہنے والے زیادہ نابلد ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تو آپ دوش نہ ہی دیں, ٹھیک ہے, ہمیں تو برود الزام نہ ٹھہرائیں, کیونکہ ہم تو ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ انگریزی ان کی فرسٹ لینگویج ہے اور ہمارے بچے اگر نہیں بولتے تو وہ قصوروار نہیں ہے. لیکن پاکستان جہاں کی قومی زبان ہی اردو ہے. اب اس بات کے پیچھے ہم نہ جائیں کہ قومی زبان اردو کیوں قرار دی گئی, اس کو بھی چھوڑ دیں, لیکن قرار دے دی گئی تو اب ہمیں اردو بولنا چاہیے. ہمارا تو سپریم کورٹ نے 10 دفعہ یہ آرڈر کیا ہے کہ دفتروں کی زبان اردو ہوگی. تو کیا ہمارے دفتروں کی زبان اردو ہے؟ کیا ہمارا CSS کا امتحان اردو میں ہوتا ہے؟ کیا ہماری جو فوجی بھرتی جو اعلیٰ لیول پہ ہوتی ہے وہ اردو میں ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے, ہم تو آج کل انگریزی کے بخار میں اتنے مبتلا ہیں کہ جہاں پہ کوئی بچہ یا بڑا انگریزی بولتے تو ہم اس کے روب تلے آ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس بندے کو نوکری دے دو یار, یہ انگریزی بولتا ہے. جبکہ اردو اگر ہماری زبان ہے تو ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں, جیسے آپ ٹی وی چینل پہ کام کرتے ہیں, میں آپ کو ایک چھوٹا سا 1 منٹ کا واقعہ بتاتا ہوں. آج سے 8 سال پہلے میں ایک ٹی وی چینل پہ دبئی چلا گیا. تو وہ جو ٹی وی چینل کے CEO تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا جاز صاحب آپ کیا کریں گے, مطلب کیا کام کریں گے؟ تو میں نے کہا سر آپ کے چینل پہ جو ٹکر چلتے ہیں اگر میں ان کو ہی سارا دن ٹھیک کر دوں تو یہی بہت بڑی جاب ہے, آپ مجھے یہ جاب دیں. تو وہ کہتے ہیں جی کیا یہ ٹکر ہمارے ٹھیک نہیں ہے؟ تو میں نے کہا بالکل ٹھیک نہیں ہے. کہتے ہیں بھائی یہ سارے کراچی کے لوگ ہیں, اردو بولنے والے ہیں. تو میں نے برملا ان سے یہ کہا, میں نے کہا سر آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں صحیح اردو بولی جاتی ہے؟ وہ کہتے ہیں اور کہاں بولی جاتی ہے؟ میں نے کہا لاہور میں بولی جاتی ہے, اگر صحیح تھوڑی سی بولی جاتی ہے, وہاں بھی صحیح نہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ بدقسمتی سے پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز پہ غلط اردو بولی اور لکھی جاتی ہے. اچھا وجاہت صاحب یہ جو قطع کلامی کی معافی میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی ہے.
جب میں کراچی گیا تو وہاں جب میں نے دیکھا تو میرا اس پہ خلاصہ یہی تھا وہاں رہنے کے بعد، اردو کے ساتھ لکھنے اور پڑھنے میں سب سے زیادہ ظلم جو اہل زبان ہیں انہوں نے ہی کیا ہے، ود ڈیو رسپیکٹ، کیونکہ اس کی نسبت جو میری نسل ہے لاہور میں ہو یا ایون سم ہاؤ کے پی کے کچھ ایریاز ہیں ان میں وہ بہت بہتر اردو بول لیتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ اب جو لکھنے کی آپ بات کر رہے ہیں یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ اتنی سمجھ نہیں آ رہی کہ تعزیت کے ساتھ اظہار نہیں لکھا جاتا۔ آج بھی جو ٹکر چل رہے تھے وہاں لکھا تھا کہ تعزیت کا اظہار کیا، اور رہائش گاہ نہیں لکھا جاتا، عوام ہوتی نہیں ہے، عوام ہوتے ہیں۔ تو یہ ڈزن آف تھنگز ہیں، لیکن ایک سوال یہ ہے جو اصل میں جو بات اردو صحافت کی نکلی تھی، دیکھیں معیار تو ہمارا گرا ہے، اب اس میں بہت سی وجوہات بھی ہیں، بہت سے معاملات بھی ہیں، ہمارا کریکلم بھی اس کا ذمہ دار ہے، ہمارا بزنس ماڈل بھی اس کا ذمہ دار ہے، لیکن کیا جو اردو صحافت سے وابستہ لوگ ہیں ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ ایک ادارہ ایسا بھی ہو جو عالمی سطح کا ادارہ بن جائے اردو صحافت کا، بھلے وہ 2-4 ملک مل کے ہی بنا لیں؟ جی عباسی صاحب دیکھیں، زبان کسی بھی ملک کے رہنے والوں کے خیالات اور نظریات اور تہذیب و تمدن کا آئینہ دار ہوتی ہے۔ اب آپ ان 3-4 لفظوں کو دیکھ لیں، کیا ہماری عام سوسائٹی میں ان چیزوں کی یا ان لفظوں کی کوئی اہمیت ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن مجید کو بر صغیر میں رہنے والوں نے اردو تراجم سے سیکھا ہے، نہ کہ عربی سے۔ اگر ہم عربی پڑھ رہے ہو تو ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی یہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے جب تک ہم اس کا ترجمہ نہ پڑھیں۔ تو اس کے باوجود ہم نے اردو کو اہمیت نہیں دی۔ ہم نے گلی محلے میں ایک انگریزی اسکول، سو کالڈ انگریزی اسکول کھول دیا ہے، جہاں پہ آپ ہمارے بچوں کی نہ پنجابی رہی، نہ اردو رہی، نہ انگریزی رہی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو کو رواج دینے کے لیے سب سے پہلے ہمارے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اپنی سارا جو روزمرہ کا کام ہے اس کو اردو میں کریں۔ عدالتوں میں اردو میں سارا کام ہو، انگریزی میں نہ ہو۔ جو امتحانات ہوتے ہیں CSS کے یا اس طرح کے دیگر امتحانات، اس کو بھی اردو میں کرے تو تب یہ جا کے، اور پھر واقعی آپ نے صحیح کہا کہ ایک ایسا ادارہ بنا دیا جائے جو اپنے سلیبس کو یا انٹرنیشنل لینگویج کی جو کتابیں ہیں ان کو اردو میں ترجمہ کرے تاکہ پوری دنیا میں وہ پھیلے۔ بہت سی بکس ہیں ایسی۔ اچھا، میں وجاہت صاحب میں اس پہ آپ کی طرف آؤں گا۔ میں ذرا جو پاکستان میں ادارے ہیں جس طرح اکادمی ادبیات ہے، مقتدرہ قومی زبان ہے، اس پہ ان کا کردار کیا، یہ بیرون ملک بھی کام کر رہے ہیں، اس پہ میں آؤں گا۔ میں ذرا فرید صاحب کافی دیر سے ہولڈ پہ ہیں۔ فرید صاحب بطور فیلڈ جرنلسٹ یہ بتائیے، رپورٹر یہ بتائیے کہ جب آپ انٹریکٹ کرتے ہیں کمیونٹی سے برطانیہ میں اور آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اردو میں بات کریں تاکہ ہمیں زیادہ، مطلب ظاہر آپ نے پاکستان بھیجنا ہوگا کوئی نہ کوئی رپورٹ، تو کیا لوگ اتنے ولربل ہیں کہ وہ اردو کو اس طرح سمجھا پاتے ہیں، بول لیتے ہیں، جو سیکنڈ جنریشن ہے پاکستانیوں کی جو برطانیہ میں رہ رہی ہے، کہ اگلے بندے کو سمجھ آ جائے؟ اگر لندن کی بات کریں تو یہاں پہ جو کمیونٹی ہے انہوں نے اپنے بچوں کو اردو سکھائی ہے، اور ہمیں بعض دفعہ جب ہم بات چیت کرتے ہیں لوگوں سے جا کے فیلڈ کے اندر تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہاں کے پیدا ہوئے بچے ہیں اور وہ فر اردو بول رہے ہیں اور بہترین اردو بولتے ہیں، تو بڑی خوشگوار حیرت ہوتی ہے۔ کچھ چیزوں کی نشاندہی کی ہے وجاہت صاحب نے اور اوان صاحب نے۔ میں اس میں ایک چیز بس ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اردو زبان کے اندر بہت ساری چیزوں کے ہمارے پاس متبادل الفاظ موجود نہیں ہیں۔ انگریزی میں بہت ساری باتیں، بہت سارے الفاظ، بہت سارے جملے ایسے ہیں جن کا متبادل ہمارے پاس نہیں۔ کوئی ادارہ جس طرح سے آپ نے ذکر کیا اداروں کا، تو اس کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ متبادل الفاظ کو ہم مہیا کریں تاکہ زبان ساتھ ساتھ ایوالو ہوتی رہے اور نئے الفاظ جو ہیں وہ اردو زبان کے اندر شامل ہوں۔ میرا نہیں خیال کہ گزشتہ کوئی 30-40 سال سے کچھ بھی نئے الفاظ اردو کے اندر شامل کیے گئے ہیں، بلکہ جو لفظ انگریزی میں آتا ہے ہم اسی کو اپنا لیتے ہیں اور متبادل اس کا ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ دیگر زبانوں کی اگر بات کریں عربی وغیرہ کی، تو وہاں پہ متبادل الفاظ جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ عربی زبان کو ایک باقاعدہ طور پر استعمال کیا جاتا ہے عدالتوں کے اندر، اسکولوں کے اندر، ہر جگہ پہ۔ تو پاکستان میں جیسے وجاہت خان صاحب نے کہا کہ آفیشلی اردو زبان جو ہے وہ آفیشیل لینگویج نہیں ہے، دفتروں کے اندر نہیں بولی جاتی، لکھی جاتی، اس کی وجہ سے بھی بہت ساری کمزوریاں ہیں۔ لیکن آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے چونکہ بات کی ہے تو برطانیہ کے اندر تو ہمیں بلکہ میں یہ بھی اس میں ذکر کر دوں کہ کچھ اسکول ایسے ہیں برطانیہ کے، اسٹیٹ اسکول جو ہیں ان کے اندر اردو پڑھائی جاتی ہے باقاعدہ۔ دفاتر کی جیسے NHS میں آپ کہیں جائیں یا کسی ہوم آفس کے دفتر میں جائیں، وہاں پہ آپ کو اردو میں
ہدایات جو ہے وہ ٹھیک ہے. اچھا فرید صاحب قطع کلامی کی معافی, ایک بریک کے بعد یہ انٹرسٹنگ بات ہے متبادل الفاظ والی, بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. غلام حسین عوان صاحب, ابھی فرید صاحب نے بڑی زبردست بات کی بریک سے پہلے کہ متبادل الفاظ نہیں ہیں. آنیسٹلی آج ایک پوسٹ میں کر رہا تھا تو مجھے ٹکرز کا متبادل نہیں ملا کوئی بھی, کہ یعنی ٹکر انگریزی میں بھی ٹکر ہیں تو اردو میں بھی ٹکر ہی ہیں. ہمارے جو ادارے ہیں, ویسے تو جو صوبائی ادارے ہیں جو زبانوں کو جن کا کام ہے فروغ دینا, ان کا تو کارکردگی نہ ہونے کے برابر ہے. کچھ ادارے ہیں جن کی ابھی بھی ایک تاثر قائم ہے, جس میں مقتدرہ قومی زبان ہے, اکادمی ادبیات ہے. کیا ان کے برطانیہ میں بھی کوئی چیپٹر ہیں, یہ وہاں بھی اردو کے فروغ کے لیے, ترویج کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں, یا بالکل خاموش ہیں؟ پہلے تو میں آپ کی تھوڑی سی مشکل حل کرتی ہوں. ٹکر کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پٹی چلا دیں ٹی وی پہ, پتہ نہیں پٹی اس کا متبادل لفظ ہے. تو ایک ویسے میں بتاؤں کہ یہاں پر جو ہمیں کبھی غصہ بھی چڑھتا ہے نا کسی بات میں, جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم پھولوں کا گلدستہ پیش کرنے جا رہے ہیں جی, تو پھر ہمیں غصہ بھی آتا ہے کہ کم از کم اتنا یہ جو بیسک چیزیں ہیں یہ تو لوگوں کو, اور پڑھے لکھے لوگوں کو, یہ نہیں کہ کوئی ایسے لوگ جو اخبارات میں کام کرتے ہیں, جو ٹی وی چینل پہ کام کرتے ہیں, وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو بہرحال یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر گلدستہ ہی ہوتا ہے, پھولوں کا گلدستہ کوئی نہیں ہوتا. لیکن اس طرح خیر اور بھی بہت الفاظ ہیں. اور فرید قریشی صاحب کی بات بالکل صحیح ہے کہ جو بعض ہم ہر بندہ کہتا ہے جی کیا ٹائم ہوا ہے, کتنے بجے, کتنے ٹائم پہ آؤ گے, مطلب ٹائم کو وقت کوئی بھی نہیں پتا کہتا نا. تو ہمارے خود انگلش کے بہت سارے الفاظ جو ہے وہ ہماری اردو کا ایسے حصہ بنے ہوئے ہیں. جیسے لندن کے اندر کنجیشن چارج ہیں جی, کنجیشن چارج. اب کسی کو آپ پوچھ لیں تو اس کو کہنے میں مشکل آئے گی کہ اس کی اردو کیا ہے, اور ہم کس طرح اس کو مد بھیڑ چارجز کہیں یا کس طرح کہیں. تو اس طرح بہت سارے الفاظ جو اردو کے ہیں, سوری انگلش کے جو الفاظ ہیں وہ اتنے کے استعمال ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ اردو کا حصہ ہے. اور اس کے لیے جو ہمارے لکھنے والے ہیں, جیسے ہمارا اخبارات ہیں یا ٹی وی چینلز ہیں, اگر وہ الفاظ جو ہیں وہ اردو کا استعمال کریں تو میرے خیال سے لوگوں کی کافی ایجوکیشن ہو سکتی ہے. اور بہت سارے اخبارات کے اندر بھی آج کل یہ چیزیں اب مسئلہ یہ ہے غلام حسین عوان صاحب, اگر اچھی اردو بول لیں تو ٹی آر پی نہیں آتی, اچھی اردو میں ویلاگ کر لیں تو ویوز نہیں آتے. اب عمومی طور پہ تو جو اداروں کا, صحافتی اداروں کا کام ہے یہ ٹیلی ویژن یا اخبارات کا ٹو انفارم, ٹو انٹرٹین, ٹو ایجوکیٹ ہے. لیکن اب ہم پبلک کے پلس پہ خود کو مولڈ کرتے ہیں, نہ کہ ہم ان کو ایجوکیٹ کریں یا انفارم اس طرح کریں کہ وہ صحیح جانب راغب ہو سکیں. یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا. اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس کا دیکھیں ایک اور بات بتاتا ہوں آپ کو. آپ نے دیکھے ہوں گے تھمبنیل جو بنے ہوتے ہیں مختلف یوٹیوب چینلز کے اوپر اور یہاں سوشل میڈیا پہ چل رہے ہوتے ہیں, آپ وہاں پر دیکھیں کہ جو الفاظ ہیں وہ کتنے غلط لکھے ہوتے ہیں. کوئی چیز ہے اگر وہ کچھ بھی لکھنا ہے نا تو وہ اس کے دوسرے الفاظ کے ساتھ لکھا ہوتا ہے. مثال کے طور پر جس طرح لکھا ہے جی غلط لفظ دینا غلط, اس کو کاف سے لکھا ہوتا ہے غلط. اس طرح کا مطلب اس طرح کی غلطیاں جو ہیں وہ ہمارے تھمبنیلز کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر آتی ہیں, اور بڑے بڑے لوگوں کے بعض کا ٹویٹ ہوتے ہیں, بڑے بڑے نامی گامی لوگوں کے, اور ان کے اندر بھی جو اردو ہے وہ غلط طریقے سے لکھی ہوتی ہے. تو اس اور اس کو بعض لوگ پڑھ کے اور اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ صحیح لفظ ہے. اگر کسی پڑھے لکھے بندے نے یا کسی بڑے بندے نے لکھا ہے تو یہ صحیح ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمیں خود بھی دیکھنی چاہیے کہ اخبارات کے اندر جیسے جاز صاحب نے کہا ایک پورا طریقہ کار ہے, خبر لکھتے ہیں اور اس کے بعد نیوز ریڈر دیکھتا ہے, پھر اس کے بعد جا کے چیف نیوز ریڈر دیکھتا ہے, تو پروف ریڈر دیکھتا ہے, پھر اس کے بعد جا کے کئی خبر چھپتی ہے, 2-3 جگہ سے چیک ہوتی ہے. لیکن جو لوگ ہمارے سو کالڈ جرنلسٹ بنے ہوتے ہیں, سو کالڈ دانشور بنے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, ان کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ الفاظ کیا لکھ رہے ہیں اور غلط الفاظ لکھ رہے ہیں, اور وہ اسی طرح چلتا ہے. اور جب ایک چیز ملینز کے اندر, لاکھوں کے اندر پڑھی جا رہی ہے, دیکھی جا رہی ہے, تو پھر اس کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو اسی کو صحیح سمجھ جائیں. تو اسی طرح جو غلط چیزیں ہیں وہ آگے آتے ہیں, تو بجائے اردو زبان کی ترویج ہونے کے پھر اردو زبان جو ہے وہ غلط ہاتھوں میں جا کر جو ہے وہ غلط ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا میرے خیال سے کسی نہ کسی کو ذمہ داری یہ لینی چاہیے. اور جو میرا سوال تھا, ادارے جو پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام ادارے ہیں, مقتدرہ قومی زبان یا اکیڈمی آف لیٹرز, یہ کیا کر رہے ہیں؟ ادارے تو بہت ہیں آپ, لیکن یہ نہیں, میرا سوال یہ کہ کیا یہ ان کے اوورسیز چیپٹرز بھی ہیں کیا یہ؟ کیونکہ دیکھیں مجھے یاد ہے کہ ریڈیو پاکستان کی ایک
انٹرنیشنل سروس ہے جو آج بھی کام کر رہی ہے، ان کی نشریات چلتی ہیں، اور پتہ نہیں اب ان کو لوگ اس طرح سن پاتے ہیں یا نہیں، لیکن ان کی نشریات ہیں وہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ اسی طرح پاکستان ٹیلی ویژن کا PTV گلوبل، وہ وہاں پہ چیزیں براڈ کاسٹ ہوتی ہیں، ابھی بھی ٹرانسمیشن چلتی ہے۔ لیکن ان اداروں کے بھی کیا اوورسیز چیپٹر ہیں جو کام کر رہے ہیں مقتدرہ قومی زبان اور اکیڈمی آف لیٹرز وغیرہ کے؟ نہیں، ہم نے نہیں، یہاں پہ نہیں، اوورسیز میں کوئی بھی نہیں ہے، اور نہ ہم نے دیکھا۔ یہاں پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اردو کانفرنس ہو گئی، کبھی امریکہ میں، کبھی UK میں، کئی سال ہو گئے، اب تو نہیں ہوئی، اور کبھی اس طرح کے مشاعرے ہوتے ہیں، یا اس کے اندر آ کر جو ہے کچھ ہمارے دانشور لوگ جو اردو کو سمجھتے ہیں وہ آ کر وہاں پر گفتگو کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں اس طرح کا۔ تو کانفرنس وغیرہ تو کبھی کبھار ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پر نہ تو کوئی ایسے ادارے ہیں اور نہ ہی کسی کو سکھانے کا کوئی یا تربیت۔ صحیح ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ غلام حسین اعوان صاحب، میں ذرا وجاہت صاحب، جرنلزم، بالخصوص TV جرنلزم، سائبر جرنلزم، یہ بہت اٹریکٹیو اور چارمنگ قسم کا ایک پروفیشن بن چکا ہے اوور آل دی ورلڈ۔ اب ظاہر ہے ہمارے جو ہیں آنے والی نسل ہے یا جو موجودہ نسل ہے، اس میں لوگ شوق رکھتے ہوں گے کہ وہ اردو صحافت کی طرف آئیں۔ تو آپ جو صحافی لوگ ہیں، پریس کلب ہے، اس کے علاوہ آپ کی جو ایسوسیشن ہے، آپ لوگوں کا کوئی ایسا تھنک ٹینک یا ایسی باڈی موجود ہے جس میں آپ ورک شاپس کرتے ہوں، لوگوں کو بتاتے ہوں، سکھانے کی کوشش کرتے ہوں؟ جی بالکل ایسی نہ تو وہ کوئی ورک شاپ ہے، نہ یہاں پہ ایسا کوئی سسٹم ہے، بڑے مخدوش سے حالات ہیں یہاں پہ تو ہمارا جو سب سے بڑا آفس ہے نا، وہ ہے پاکستان ہائی کمیشن UK۔ آپ غلام حسین اعوان یا فرید صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ 18 لوگ بیٹھے ہوں گے پاکستانی اور کشمیری، تو ہمارا کوئی ہائی کمشنر تقریر کر رہا ہوگا انگریزی، تو ان کو یہ شاید ان کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے کہ ہم انگریزی کیوں، اردو کیوں نہیں بول رہے۔ بھائی آپ 18 لوگوں کے وہ پاکستانی ہیں یا کشمیری ہیں، آپ ان سے اردو بولیں۔ دوسری بات، فرید قریشی صاحب نے بھی ابھی یہ کی کہ ہمارے پاس متبادل نہیں ہے۔ واقعی ٹیلی ویژن کا کیا متبادل ہے؟ ریڈیو، فریج، TV، مطلب اس طرح کے الفاظ کا ہمارے پاس کوئی متبادل نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا، جو بڑی زبانیں ہوتی ہیں وہ اپنے اندر لفظوں کو سمول لیتی ہیں دوسری زبانوں کے، جیسے انسائکلوپیڈیا ہے بریٹینیکا، آپ اس میں دیکھیں اب انہوں نے پچھلے 50 سال سے، کیونکہ 50-60 سال سے ہم لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں جو بر صغیر کے لوگ ہیں، تو انہوں نے اپنی ڈکشنری میں یہ شامل کر دیا ہے پکوڑا، سموسا، نان، کباب، یہ ان کی ڈکشنری میں اب شامل ہو چکے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ بر صغیر میں انگریزوں سے زیادہ پرتگالیوں نے حکومت کی، تو پرتگالیوں نے جو انگریزی کے بہت سے الفاظ اردو میں شامل ہیں، اسی طرح پرتگالیوں کے بھی پرتگالی زبان کے بہت سے الفاظ اردو میں شامل ہیں۔ جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ بالٹی جو ہے وہ پرتگالی زبان کا لفظ ہے، صابن، تولیہ، بستری، ورانڈا، نیلام، الماری، چائے اور پٹ تک، یہ سارے پرتگالی زبان کے لفظ جی، یہ ہمارے اردو کے نہیں ہیں۔ تو زبانیں ایسے ہی ایوالو ہوتی ہیں جب ان میں دوسری زبانوں کے لفظ سمو لیے جاتے ہیں۔ جی، یہ وجاہت سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ میں ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد جب میں آؤں گا تو یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے اور آپ سے ہی گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ وجاہت صاحب، جو آپ بات کر رہے تھے لغت کی یا ڈکشنری کی، تو حالات تو یہاں پہ یہ ہیں، فرہنگ آصفیہ جو سب سے مستند لغت جانی اور مانی جاتی ہے اردو میں، ایک معاملے پہ ضرورت پڑی اس کے ورژن کی۔ ویسے تو وہ لائبریری میں ہے، نیشنل لائبریری میں ہے، ریڈیو پاکستان، PTV میں، ایسے اداروں میں موجود ہے، لیکن مجھے اس کا ایک ورژن چاہیے تھا، تو وہ پاکستان میں یا اس کانٹیننٹ میں کہیں سے نہیں ملا۔ وہ ٹورانٹو کی ایک لائبریری میں تھا، انہوں نے آن لائن اس کو رکھا ہوا تھا اور وہ پوری کی پوری جلدیں اس کی موجود تھیں۔ تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نئے لفظ انہوں نے لغت میں شامل کیے، ہمارے ہاں تو لغت کو اپ گریڈ ہوئی نہ جانے کتنا ٹائم ہو چکا ہے، اس کو تر و تازہ کیے ہوئی بہت ٹائم ہو چکا ہے۔ تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اردو زبان اسی طرح رہے گی یا کوئی اور زبان آ کے اس پہ حاوی ہو جائے گی؟ حاوی ہوتی جا رہی ہے، بلکہ ابھی آپ نے جو بات کی نا فرہنگ آصفیہ کی، میرے پاس
ایک مجھے اب اس کا نام بھول گیا ہے, بہت بڑی ڈکشنری تھی پاکستان میں, تو وہ میں جب لنڈن آیا تو میں اس کو ساتھ لے کے آ گیا, پھر کسی دوست کو دی تو وہ آج تک مجھے نہیں ملی. اس میں بہت سے ایسے الفاظ تھے جو میں نے دوبارہ ایک ڈکشنری خریدی, فروز اللغات. اب فروز اللغات میں وہ الفاظ نہیں تھے, میں جو الفاظ وہ ڈھونڈوں تو وہ اس میں نہ ہو, اور اکثر الفاظ غلط ہیں, اعراب بہت غلط لگے ہیں فیروز اللغات میں. آپ یقین کریں میں پاکستان گیا تو میں نے ان سے ایک میٹنگ کی فیروز اللغات والوں سے, یہ ہوتے تھے مال روڈ لاہور. تو انہوں نے کہا جی ہم نے 1,500 یا 2,500 الفاظ اپنی ڈکشنری سے نکال دیے ہیں, وہ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ الفاظ ولگر ہیں. تو میں نے کہا بھائی, میں نے پھر کالم بھی لکھا خبریں میں کہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں جب یہ 400 سال سے برے صغیر میں زبان چل رہی ہے, اور 400 سال سے یہ لینگویج بنی ہے جو عام ہم جب بازاروں میں گھومتے ہیں یا آپس میں دوست بیٹھتے ہیں تو وہ گفتگو کرتے ہیں, بہت سی ایسے الفاظ ہیں جو آپ نے ولگر سمجھ کے نکال لے. آپ کو کس نے یہ حق دیا تھا؟ آپ نے کوئی میٹنگ کی تھی کس سے؟ تو وہ کہتے ہیں جی نہیں بس ہم نے یہ سمجھا, ہمارے بورڈ نے یہ سمجھا کہ یہ الفاظ ولگر ہیں, ہم نے نکال دیے. اب وہ اردو میں آپ آج کل کے نوجوان کو وہ ملیں گے ہی نہیں وہ الفاظ جو فرہنگ آسیہ میں ہو سکتے ہیں یا کسی اور ڈکشنری پرانی میں ہو سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اردو کا علمی اور ادبی پہلو جو ہے نا, ایک اور بات میں ایڈ کر دوں کہ آپ کوشش کر کے جب آپ کو وقت ملے 1980 کے پہلے سے کہ پاکستان کے اردو اخبارات نکال کے دیکھ لیں. آپ کو ان تمام اخبارات میں زیر زبر شد مد یہ سب کچھ ملے گا. اس کے بعد ہوا کیا کہ 80 کے بعد پتہ نہیں کس دانشور نے یہ کہہ دیا کہ اب زیر زبر کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ جب آپ الفاظ بولتے ہیں 2 الفاظوں کو ملا کے تو زیر ہونی چاہیے یا زبر ہونی چاہیے یا پیش ہونی چاہیے یا شد اور مد ہونی چاہیے. یہ تو وجاہت صاحب آج ہم اردو کی بات کر رہے ہیں, یہ تو زبان اور زبان پہ بہت بڑی بحث ہے. زبان کا مطلب اور ہے, زبان کا مطلب اور ہے, مٹی کا مطلب اور ہے, مٹی کا مطلب اور ہے. دونوں مستعمل ہیں اور دونوں حقیقتیں اور دونوں مختلف ہیں. یہ تو بڑے گہرے آدمی ہیں باسی صاحب, آپ نے بڑی بات کی. زبان اور زبان میں فرق ہے, کمال. تو بڑی اچھی بات کیا. تو یہ جی دیکھیں اردو کا پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اردو ایک بڑی زبان ہے. اردو کا علمی اور ادبی پہلو مصوری اور موسیقی سے بھی گراں قدر سرمایہ ہے. آپ دیکھیں کہ نثر و نظم اور اس کے مختلف شعبوں نے گزشتہ 400 سال سے بڑی ترقی کی ہے, بلکہ غیر معمولی ترقی کی ہے. دنیا کی قدیم زبانوں کے مقابلے میں اردو کی عمر گو کہ میں سمجھتا ہوں بڑی کم ہے. آپ زبان دیکھ لیں, انگریزی دیکھ لیں یا پرتگالی دیکھ لیں یا چائنیز دیکھ لیں تو یا فرینچ دیکھ لیں, تو یہ بہت پرانی بڑی زبانیں ہیں. لیکن اردو نے پھر بھی اپنا کمال کر دکھایا کہ اردو اتنی مشہور ہوئی. آپ دیکھیں کہ ادبی حیثیت سے اس کا پلڑا جو ہے دنیا کی سینکڑوں زبانوں پر بھاری ہے. اردو میں افسانے لکھے گئے. آج کل دیکھیں افسانہ نہ پیدا ہے, ناول کوئی نہیں لکھ رہا, تنقید و تحقیق کوئی نہیں ہو رہی, انشائیہ کوئی نہیں, حقائق کوئی نہیں, ڈرامہ شاعری. اچھا میں غلام حسین عوان صاحب کی جانب جانے سے پہلے وجاہت صاحب ایک آپ کو بتاؤں کہ خوشائند بات جو لاہور میں ہے, یہاں پہ شاعری بھی ہو رہی ہے, یہاں پہ تنقیدی نشستیں بھی ہو رہی ہیں, جیسی تیسی بھی ہیں. ان کا معیار وہ تو نہیں ہوگا شاید جو فیض کے زمانے میں تھا, جو فراز کے زمانے میں تھا, جو قتیل شفائی کے زمانے میں تھا, نون میں راشد کے زمانے میں تھا, لیکن ہو رہا ہے. اور کچھ لوگ ہیں کہ جو ابھی تک اپنی یہ خدمات انجام دے رہے ہیں. اس لحاظ سے بڑا خوش قسمت ہے یہ سینٹرل پنجاب کا جو خطہ ہے. تو یہ میں آپ کے مطلب میں بتاؤں کہ اس پہ تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے, لیکن اس شد و مد کے ساتھ نہیں ہو رہا جس کی ضرورت ہے. ٹائم کم, میں غلام حسین عوان صاحب کی طرف آؤں گا. غلام حسین عوان صاحب, اب معاملہ تو اردو پہ آ پہنچا ہے, لیکن آپ جو صحافی برطانیہ میں مقیم ہیں, ٹھیک ہے آپ برطانیہ کے رہائشی ہیں, لیکن آپ اس زبان کے سفیر بھی ہیں. تو ایسا کوئی آپ لوگ ایسی باڈی, ایسا تھنک ٹینک کیوں نہیں بنا دیتے کہ جس سے کم از کم آپ اپنے حصے کی شمع تو جلا دیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے آپ نے, بلکہ میں اسی پروگرام کے پروسیس ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید ہمارے لیے اپرچونٹی ہے. اور جو برا پروگرام لوگ سینئر لوگ دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, اور تو میرا خیال ہے کہ ہم
بالکل اس کے اوپر کام کریں گے. وجاہت صاحب بھی ہمارے ظاہر ساتھ ہیں اور بھی ہم اس کے اوپر ضرور کام کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جس طریقے سے اردو زبان جو ہے وہ ہونی چاہیے, اس کی ترویج ہونی چاہیے, ہماری نوجوان نسل کو پتہ چلنا چاہیے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم کریں تاکہ جو اس سے ہماری صحافت کو بھی ظاہر ہے بہت فائدہ ہوگا کہ جب ہمارے آنے والے لوگ جب اردو میں لکھیں گے پڑھیں گے تو ان کو کم از کم پتہ ہوگا کہ ہماری اردو زبان کی اصل شناخت ہے. جی ٹھیک, بہت شکریہ غلام حسن صاحب آپ کا, وجاہت علی خان صاحب آپ کا, فرید قریشی بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بھی شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.